नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यूँ तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और दाखिली सियासत में भी दो इशू बहुत अहम है। एक तो ये अफवाह चल रही है कि हमाद अजहर जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बने अभी 2 दिन पूरे नहीं हुए, शायद उनकी जगह शौकत तरीन साहब आ जाएं। और इसके साथ ही ये खबर भी है कि मरीम नवाज साहिबा अब लंदन जाना चाहती हैं अपनी थ्रोट की गले की सर्जरी करवाने के लिए। इन दोनों इशूज़ में हम बात करेंगे, लेकिन ग़ालिबन आज की सबसे अहम डेवलपमेंट वो है जो अब से चंद घंटे पहले नए बनने वाले फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हमाद अजहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि कैबिनेट इकोनॉमिक कमेटी CEC ने ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान से 5 लाख टन मीट्रिक टन शुगर जो है, चीनी, वो इंपोर्ट की जाए। उसके बाद हम हिंदुस्तान से कॉटन और कपास जो है उसे भी एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत कम होता है कि हिंदुस्तान रिलेटेड कोई चीज़ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बन सके। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में हिंदुस्तान के साथ के ताल्लुकात बहुत ही कम डिस्कस हो पाते हैं, लेकिन आज की जो ये डेवलपमेंट है इसकी गैर मामूली अहमियत है। बिकॉज 5 अगस्त 2019 के बाद इमरान खान हुकूमत का एक बहुत ही एलिवेटेड रेटरिक था कश्मीर के हवाले से, और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान कश्मीर को पासे पुश डाल के हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू करते, और लग रहा है कि पाकिस्तान ने उस ट्रेड का आगाज़ कर दिया। ज़रा सुने हमाद अजहर साहब क्या कहते हैं। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। ECC में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। अगर पाकिस्तान का फ़ायदा तजारत में है, अगर कीमतों में आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब पे बोझ कम होता है किसी मुल्क के साथ तजारत करके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिससे पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। इसके फ़ौरन बाद, बल्कि इससे पहले, अभी हमाद अजहर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं थी तो अपोजिशन के मेन लीडर जनाब एहसन इकबाल साहब ने इसी हवाले से क्या कहा था। भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं, हवाओं ने रुख बदल लिया है, तो क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? क्या भारत ने कोई ऐसा कंसेशन दिया है जिसके एवज एकदम हुकूमत पाकिस्तान जो है अब बिछी जा रही है? इस हुकूमत के पास कोई सलाहियत नहीं है। नाज़रीन ये तो वो कॉन्टेक्स्ट है, इब्तदाइया है जहाँ से मैं प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहरियार खान आफरीदी साहब, जो मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, पाकिस्तान के डिफेक्टो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर रह चुके हैं। शहरियार साहब चेयरपर्सन हैं पार्लिमानी कमेटी, स्पेशल जो कमेटी है कश्मीर कमेटी जिसे कहा जाता है, उसको हेड करते हैं। मेरे साथ हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा PMLN की सीनियर रहनुमा मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगी, वार्म वेलकम टू हर एज़ वेल। मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल कमेंटेटर, रोज़नामा 92 के एडिटर जनाब इरशाद आरिफ साहब जो हैं, इरशाद अहमद आरिफ जो हैं, मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। शहरियार खान आफरीदी साहब, मोदी का जो यार है वो कौम का गद्दार है, ये नारा तहरीक इंसाफ लगाती रही और लोग भी लगाते रहे। सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही नवाज शरीफ साहब पे ये रहा कि वो मोदी से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे थे, कोई मीनिंगफुल कंसेशन हासिल नहीं कर सकते थे, सिर्फ ऑप्टिक्स कर रहे थे। आपकी हुकूमत ने क्या ऐसी कंसेशन हासिल की है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि अब आपने ट्रेड रिजम्पशन शुरू कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, कश्मीर कमेटी, और उसमें मौफा तमाम स्टेक होल्डर्स थे। स्टेटेड पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है कि 5 अगस्त 2019 से पहली पोजीशन पे जो ऑटोनमस स्टेटस था इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का, उसके बाद किसी लेवल की जो भी डिस्कशन या बातचीत है उसके बाद होगी। ना तो एपेक्स कमेटी में, ना कहीं पे हमें कोई ब्रीफिंग दी गई। मैं जिस तरह आपको तजस्सुस है, हर पाकिस्तानी को तजस्सुस है, इस तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हमें एजुकेट किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट की सतह पे वी आर आंसरेबल। 28 मेंबर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम सेनेट एज वेल एज़ फ्रॉम नेशनल असम्बली, फ्रॉम बोथ द हाउसेस। और कश्मीर कमेटी ब्रिजिंग रोल प्ले करती है बाकी स्टेक होल्डर्स के और पार्लियामान के बीच में। तो जहाँ तक स्टेटेड पॉलिसी है रियासत की, वो तो मैंने आपको बता दी, वो तो प्राइम मिनिस्टर खत पे लिखा है एकदम। जी एब्सोल्युटली। अब आती है जी, 2 रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर 1,
कोविड के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनके काउंटर पार्ट ने एक ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी ने जी। 2 खत लिखे हैं पाकिस्तान नहीं, पहले उन्होंने एक ट्वीट किया उनकी सेहत के हवाले से, फिर 23 मार्च को उनका एक लेटर आया, उसके जवाब में 29 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने लेटर, और उसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं। एक ये कि अपने फाउंडिंग फादर्स को अप्रिशिएट करना कि 2 नेशन थ्योरी, कि आज हम एक आज़ाद रियासत में ये सारे उनके मरहूम सिग्निफिकेंट है, सही है। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का पिविटल है उसको एड्रेस करने के लिए आप आए, और बाकी उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को फैसिलिटेशन और गुडविल का मैसेज दिया है। सो आई बिलीव रादर देन जंपिंग टू कंक्लूजन्स, ये अभी जिस तरह एहसन इकबाल, ऑपोजिशन का काम है, वो क्रिटिसाइज करेंगे, वो तमाम वो सवालात, और आज भी पार्लियामान के अंदर कमेटी के अंदर ऑपोजिशन ने क्वेश्चंस पूछे, तो आई बिलीव वेरी सूनर और लेटर। नहीं, किसी को पता था ये जो कैबिनेट ने जो फैसला किया है हिंदुस्तान से ट्रेड रिज्यूम करना, इसका पता था किसी को पार्लियामेंट में? आज पार्लियामेंट तो थी नहीं, आज तो जो कमेटी वहां हुई है, मोफा को पता था। स्पोक्स पर्सन है जाहिद साहब, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ही वाज देयर। हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई है, तो आपको बताया, आप तो कह रहे हैं आपको बताया नहीं गया, वहां पे कोई ऐसा जिक्र और कोई डेवलपमेंट का नहीं। ये कहां से हो रहा है फैसला? ये तो अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमें ब्रीफिंग दी जाएगी आई विल बी एबल टू शेयर इट विद यू देन इंशाल्लाह। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, आपकी जमात का अब इस पे क्या मौक़िफ़ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोइद। बड़ी ही परेशान कुन सिचुएशन है कि ये मेरे भाई कश्मीर पार्लिमानी कमेटी के हेड हैं और इनको भी नहीं पता कि कहाँ फैसला हो रहा है, कौन फैसला कर रहा है। हम कॉमर्स कमेटी के मेंबर्स हैं, हमने नहीं सुना, वहाँ पे ये इशू आया नहीं कि हमाद अजहर साहब ने कैसे अनाउंसमेंट कर दी। मेरे तो सिर्फ अपने भाई से एक ये सवाल है और आपसे भी कि हमने ये ट्रेड बंद क्यों की थी। मुझे इसका पहले तो जवाब दें कि ये ट्रेड जो इंडिया के साथ हो रही थी वो क्यों बंद हुई थी? क्या जिस वजह से बंद हुई थी क्या वो वजह अब खत्म हो गई है? क्या जिस वजह से हमने अपने ताल्लुकात मुंतका किए थे और जिस बात पे हम जो पहले हम उनके लिए दुआ करते नहीं, मोदी साहब के लिए थकते थे, पहले उनके लिए दुआएं की, पहले उनको हम लाए, फिर उसके बाद हमने उनको फासिस्ट, उनको हिटलर, हमने उनको कसाब, हमने उनको क्या क्या नहीं कहा। तो मेरा तो पहले सिर्फ एक सवाल है मोईद कि क्या वो तमाम चीज़ें, क्या वो खुद 370 जो है वो बहाल हो गई है? क्या जो कश्मीरियों के खून जो शहीद हुए लोग, क्या हम क्या कर रहे हैं? हमारी क्या पॉलिसी है? हम क्या किस तरह फैसले करते हैं? हमारे फैसले कौन करता है और क्या सोच के करता है? क्या पाकिस्तान के अवाम की खुददारी को इस तरह लेकिन मोदी से अच्छे ताल्लुकात तो आपकी जमात भी रखना चाहती थी। बात सुने, मैं यही पूछना, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर हम, जब तो 370 रिवोक भी नहीं हुआ था मोईद, जब तो ये कुछ भी नहीं हुआ था, ये जुल्म और सितम, ये बर्बरियत इस इंतहा की नहीं थी, उस वक्त हम कर रहे थे। तो वो जो मोदी का यार है और इस पे कितना ड्रामा हुआ, गद्दार कहा गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। लेकिन आज अगर ये लोग करते हैं तो वो हलाल है। आप मुझे बताएं कि क्या 370 आज जो पुरानी पोजीशन पे इंडिया चला गया है, जो हमने ट्रेड खोल दी है, बहुत अच्छी चीज है, ट्रेड ओपन होनी चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि हमने साहब को आने दीजिए, और अगर बंद की थी तो वो क्या है, वो क्या है? इरशाद आरिफ साहब, क्या इमरान खान हुकूमत ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, तहरीक इंसाफ ने वो सब कुछ दे दिया है ऑपोजिशन को, वो तमाम जो मौक़िफ़ था कश्मीर पे, हिंदुस्तान पे, क्या वो आज पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया? डॉक्टर साहब, इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे इल्म में नहीं है कि कोई गुज़श्ता अगस्त 5 अगस्त के बाद 2 साल से हमारे यहाँ कोई ट्रेड और तिजारत जो है वो ख़त्म हुई थी या मुनक़ता हुई थी। तिजारत चल रही थी। और मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को जब हटाया गया तो उसमें एक एलिगेशन ये भी था कि भारत से दवाएं मंगवाने की जितनी इजाज़त दी गई थी कि इतनी मिक़दार में आप ये फ़लाँ दवाई मंगवा सकते, उससे ज़्यादा दवाई मंगवाएगी, तो इसका मतलब तिजारत तो चल रही थी। लेकिन जो बात आफरीदी साहब कह रहे हैं, वो स्पेशल परमिशन नहीं थी।
وہ جو فارماسیوٹیکلز کی تھی وہ اسپیشل پرمیشن نہیں تھی؟ نہیں سر نہیں. کیا باقی چیزیں بھی امپورٹ ہو رہی تھیں ہندوستان سے؟ باقی چیزیں بھی دیکھیں, واہگہ بارڈر ہم نے بند نہیں کیا تھا. چکوٹھی کی تجارت کا ہمیں کم از کم مجھے علم نہیں ہے. کیونکہ افغانستان کی چیزیں ہندوستان جا رہی تھیں. نہیں وہ تو الگ چیز ہے نا, ہمارے ساتھ تجارت کا اس سے افغانستان کے نہیں سر, افغان ٹریڈ کی وجہ افغان ٹریڈ جو ہے اس کا کوئی تعلق ہماری تجارت سے نہیں ہے. ہماری تجارت میرے علم کے مطابق بند نہیں ہوئی تھی. ہمارا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مذاکرات جو تھے وہ کسی بھی ایشو پر نہ کرنے کا اعلان کیا تھا جب تک کہ کشمیر کا ایشو حل نہیں ہوتا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا لیکن اس کا امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل میں اپوزیشن کے اس نقطہ نظر سے 100% متفق ہوں کہ ایک ایسا فیصلہ جو عوام کے جذبات سے بھی تعلق رکھتا ہے, پاکستان کے ریاست کے مفاد سے بھی تعلق رکھتا ہے اور کشمیری عوام کی قربانیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے, وہ اس طرح چھپا کر چپ کر کے کر لیا گیا ہے, خاموشی سے کر لیا گیا ہے کہ جناب شہریار آفریدی صاحب کو جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے, کمیٹی کے بھی علم میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے عمران خان کی حکومت کی. اور جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ, ایک دن ہم نے سنا کہ وہ جناب ہارڈ لائن پہ ڈی ایم اس کا مذاکرات ہوئے اور وہ کنٹرول لائن پہ حالات سازگار ہو گئے. کوئی مان نہیں سکتا کہ ایک ٹیلی فون کال پہ یا ایک مذاکرات میں یہ ہوا. اس کا مطلب ہے امریکہ, سعودی عرب تو کہہ چکا ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں, یو اے ای کی طرف سے بھی یہ دعویٰ آ چکا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان پس پردہ مذاکرات کرا رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, مفاہمت کا عمل جاری ہے, لیکن پاکستانی قوم کو اعتماد نہیں دیا جا رہا. شہریار آفریدی صاحب ایک بات, پاکستانی تو مسلسل ایک سیکنڈ سر, پاکستانی عوام کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جا رہا. دوسری بات, پاکستان نے ابھی تک ان پس پردہ مفاہمت یا مذاکرات میں کچھ حاصل بھی نہیں کیا, بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انڈیا کی شرائط پہ ہو رہا ہے. جی بالکل, اس کا جواب ہے شہریار صاحب, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیر آر سرٹن تھنگز جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو یا جو بھی ان کے سوالات ہیں وہ بڑے جائز ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ بلومبرگ میں ایک خبر چھپی کہ یو اے ای بیہائنڈ دا ڈورز یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے تھرو, اور پھر سعودی نے بھی کہا, پھر باقی جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی خواہش ہے کہ گلوبل پیس از ایٹ سٹیک. کشمیر از اے فلیش پوائنٹ, سب کو پتہ ہے, میرا پرائم منسٹر بار بار اس یہ تو ہمیں 2019 میں بھی پتا تھا. جی. اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹریڈ کے حوالے سے انیشیٹو لیا گیا ہے, جو آج فائنانس منسٹر صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے بات کی, اس چیز کو سب سے پہلے میرے پرائم منسٹر آخری وقت تک یہ ہمارا سٹینس ہے, اور کہ ہم کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز ہندوستان کے ساتھ نہیں کریں گے. فورن منسٹر کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر کی بھی. اب بات یہ ہے کہ بتایا گیا کہ جی ٹریڈ ریلیشنز تھے, کوئی ٹریڈ ریلیشنز نہیں تھے. ایئر سپیس ہم نے دی افغان گڈز کو, پھر واگا بارڈر سے ایکسیس دیا افغان گڈز کو. اب یہ اٹس اے $1 بلین کویسچن, اور انشاءاللہ واٹ از دی $1 بلین کویسچن از کہ جس طرح 35A اور 370 ایبروگیٹ کیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن سے, تو ہمارا تو موقف ہی یہی تھا کہ جب تک ریاست کا, اور ریاست کی مینز اس گورنمنٹ کا اور ریاست پاکستان کا, کہ جب تک ریزمپشن آف ڈائلاگ تب ہوگا کہ جب یہ آپ واپس 5 اگست 2019 سے کے پیچھے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اب جو بھی ڈسکشن ہوگی پرائورٹی پہ کشمیر ایجنڈا پہ نمبر 1 ہوگا, اور تھرڈ پارٹی کشمیری اس تمام نیگوسیشنز کا حصہ ہوں گے. نہیں بلکہ شہریار آفریدی صاحب دیکھیں, ہندوستان تو آپ سے کشمیر کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ سے باقی چیزوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹیررزم پہ بات کر لیں, اب بلوچستان پہ کر لیں, افغانستان پہ کر لیں, پانی پہ کر لیں, ٹریڈ پہ کر لیں, ٹریڈ ریزمپشن پہ کر لیں, موسٹ فیورڈ نیشن پہ کر لیں. تو آپ نے جب ان کا ٹریڈ کا راستہ کھول دیا تو کشمیر پہ اب آپ نے کیا ان سے بات کرنی ہے؟ پریکٹیکلی آپ نے ان کو وہ دے دیا جو وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو دیں. وہ چاہتے ہیں ٹریڈ ہو, یہی وہ کہتے ہیں بار بار. آپ کی بات اپنی جگہ 100% صحیح ہے. جب تک مجھے بریفنگ نہیں ملتی, میں ایک رسپانسبل جگہ پہ بیٹھا ہوں, جب تک بریفنگ مجھے نہیں ملتی میں ایزمپشن اور پرسپشنز پہ کوئی بات نہیں کروں گا. I need to educate myself along with my committee,
and then I'll be able to answer. اصل چیز کیا ہے؟ Oh God. آج جب 4:45 ہماری کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی تو اس میں موفا کے جو اسپوکس پرسن ہیں he was very much a part of that activity, اور جب ہم نکلنے لگے تو موفا کو بھی نہیں پتا. جی موفا کو بھی نہیں پتا نا بیسکلی. پھر صرف حماد اظہر کو پتا ہے. یہ شائستہ پرویز ملک صاحب کسی کو کچھ نہیں پتا, صرف حماد اظہر کو پتا ہے. آپ کو کوئی بریفنگ دی ہے آپ کی پارٹی نے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کا یہ مسئلہ ہے, یہ ایک کرائسس. دیکھیں جی ہمیں تو کوئی نہیں, ان کے منسٹر, رسپانسبل منسٹر, فائنانس منسٹر آ کے نیشنل چینلز پہ بیٹھ کے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اور میرا بھائی اتنا لا علم ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا. دیکھیں پہلے بھی انہوں نے موفا پہ یہ رسپانسبلٹی ڈال دی تھی کیونکہ دے آر ناٹ ہیئر ٹو کلیئریفائی, اور وہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ مطلب ہے ادارہ, وہ کیا کہے. لیکن دس از واٹس ہیپننگ. اس گورنمنٹ میں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے, فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں. دے کم اینڈ دے اناؤنس. اب میرے بھائی شوڈ ہیو بین دا فرسٹ ون ٹو نو اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا. اور میری بات سنیں, اگر ہم 73 ایئرس سے پاکستانی لوگ کشمیریوں کے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے غم میں اپنی حکومت کو آج بھی بلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر ان کی جھولی میں ڈال دیا, لیکن جب تک یہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ ہم کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں کریں گے انلیس یہ 370 کی وہ جو پریویس اس پہ تھی پوزیشن پہ بحال نہیں ہوگی. تو اٹ از ویری سیڈ کہ آج ہم نے کشمیریوں کے جذبات کے, ان کی قربانیوں کے, اپنے پاکستانی عوام کے احساسات کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں کی. دیکھیں ضرور کریں ٹریڈ ہونی چاہیے, ایک تو ریسیپروکل بیسس پہ ہونی چاہیے, اینڈ فرسٹ آف آل ہمیں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے اس سٹینڈ پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ یہ نااہل بھی ہیں اور نالائق بھی ہیں, یہ کوئی سچویشن نہیں ہینڈل کر سکتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, لا علم ہیں یہ لوگ. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہاں مجھے ایک بریک لینے دیجیے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین, ہندوستان بہت کم ڈسکس ہوتا ہے پاکستان کی داخلی سیاست کے اندر, پاکستان کے مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ, لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے سے چند گھنٹے پہلے حماد اظہر صاحب کی, اس نے پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال کی سی کیفیت پیدا کی ہے, کیونکہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کہاں سے ہوا ہے, کس نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ کیوں یہ فیصلہ کیا ہے. پارلیمنٹ کے سامنے ڈسکس نہیں ہے, کشمیر کمیٹی کو پتہ نہیں ہے, فارن آفس کو پتہ نہیں ہے. تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, قوم اس کا جواب جاننا چاہتی ہے, اور اپوزیشن یقینی طور پر اس کو ایک بہت بڑے ایشو کے طور پہ اٹھائے گی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کا آغاز کرتے ہیں جناب شہریار آفریدی صاحب سے. جناب میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ اپوزیشن کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں چیلنج کریں, ہمیں ہر لیول پر ہماری پرفارمنس کو گیج کریں, اور جہاں پہ سوالات اٹھیں ضرور سوالات پوچھیں. لیکن میں 2-3 چیزیں کہوں گا کہ اگر پرائم منسٹر کے ایگزمپلر انیشیٹو اور گلوبلی جس طرح ہندوستان آئسولیٹ ہوا, اور جس طرح وہ بیک فوٹ پہ گیا, اور جس طرح ان کی پالیسیز ایکسپوز کی ریاست نے, اور پرائم منسٹر جس طرح ان کو فاشسٹ سے ایسوسیٹ کیا, آج پوری دنیا کے سامنے ہندوستان کا وہ چہرہ سامنے آ گیا. پھر ایو ڈسنفو لیب نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا. آج جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دے ول بی ایڈریسڈ انشاءاللہ. آج ان کی پوری ٹیم تھی کمیٹی میں, خرم دستگیر اور باقی سارے لوگ. میں آج اپوزیشن کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, کیونکہ کووڈ 24 گھنٹے انشاءاللہ کل اس ٹائم تک کلیئر ہوگا. آج یہ جو 29 کا جو پرائم منسٹر کا لیٹر ہے, 2 نیشن تھیوری, اینڈ سب سے امپورٹنٹ جموں اینڈ کشمیر, دیٹ از دا بیس لائن فار اینی انیشیٹو ایٹ اینی لیول بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. خدا کے لیے وہ تمام ممالک کوشش کریں گے اس ریجن اور گلوبل پیس کے حوالے سے. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہمیں جمپنگ ٹو کنکلوژن, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے وہ مینگو ڈپلومیسی, ساڑی ڈپلومیسی, جب حریت سے یہ نہیں ملے یہ کیا کرتے رہے, سجن جندال کے ساتھ کیا کیا, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ کشمیر کی ماؤں بہنوں, اور جو کشمیر کی کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر نے جو اس کو لیڈ کیا ہے, آج اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ود ان 24 آورز پرائم منسٹر کی وہ کمٹمنٹ اور اس ریاست کی جو کمٹمنٹ ہے ریگارڈنگ
کہ اگر ٹریڈ کی کوئی ایسی چیز بحال ہو رہی ہے تو ہندوستان اگر 5 اگست 2019 سے پیچھے نہیں جاتا تو پھر تو ان کے سوالات بنتے ہیں. اچھا ارشاد احمد عارف صاحب، مجھے شہریار آفریدی صاحب کی بات سے دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ 24-48 گھنٹے چاہیے حکومت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ ابھی بھی ان کو توقع ہے کہ ہندوستان 5 اگست 2019 کے فیصلوں سے یعنی آرٹیکل 370 کی ریووکیشن سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. 35A دیکھیں گزارش یہ ہے دو چیزیں. پہلی تو خیر یہ معلوم کرنا پڑے گا، شہریار آفریدی صاحب جس طرح لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ذرا معلوم کر لیں کہ عمران خان صاحب نہ کہہ دیں کہ مجھے بھی پریس کانفرنس جناب حماد اظہر کی ٹی وی سے پتہ چلا کہ تجارت کھول دی گئی ہے، کیونکہ پہلے 1-2 دفعہ وہ ایسا کہہ چکے ہیں. اسد عمر کی ٹویٹ سے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی ٹی وی سے، یہ نہ ہو جائے ایسوسیٹنگ اینی تھنگ ود دی پرائم منسٹر معذرت کے ساتھ. یہ مطلب یہ آپ جیسے رسپانسبل نہیں، میں رسپانسبل بات کر رہا ہوں، رسپانسبل بات کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. شہریار آفریدی صاحب دیکھیں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز میری ہے بات سن لیں اپنی ذات کے حوالے سے you are entitled to share but don't associate anything with the honorable prime minister. میں بات کرتا ہوں، You will never be able to justify that. میری بات سنیں نا، لاجک ہے. عمران خان صاحب نے 5 اگست کے بعد اپنے آپ کو کشمیری عوام کا سفیر مقرر کیا تھا، ترجمان مقرر کیا تھا. جب آپ تجارت کھول رہے ہیں اور چینی منگوا رہے ہیں تو وہ حماد اظہر صاحب اعلان کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو اس خط کے لکھنے کے بعد اگر کوئی پیش رفت ہوئی تھی ٹی وی پر آ کر قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب والا ہماری کوششوں کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم وہاں سے چینی منگوا رہے ہیں یا ہم ادویات منگوا رہے ہیں یا ہم کاٹن منگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ عوام کو بتاتے. یہ حماد اظہر صاحب کا کوئی سطح نہیں ہے کہ جناب والا ایک بڑا فیصلہ ریاست نے کیا ہے، وزیر اعظم کی سطح پر ہوا ہے، وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی تعلق نہیں، اور اس کے بعد اچانک اعلان کر دیا جاتا ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ساری جدوجہد، ساری کوشش جو ہو رہی تھی وہ ایک خط کے لیے ہو رہی تھی کہ مودی صاحب خط لکھ دیں گے، وزیر اعظم صاحب جوابی خط لکھ دیں گے اور سارا کچھ کھل جائے گا؟ او بھائی، آپ نے کچھ جو ٹارگٹ مقرر کیے تھے ہمیں پرائم منسٹر بتائیں یا آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ بتا دیں کہ یہ کچھ اچیو ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم تجارت کھول رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی بات ارسپانسبل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بڑا ٹارگٹ مقرر کیا تھا آپ نے اس کو اچیو کرنے، جتنا بھی اچیو ہو، میں نہیں سمجھتا کہ بالکل اس وقت آپ نے انڈیا کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. اگر حالات نارمل ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ انڈیا کو، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کشمیریوں کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بات سمجھ آتی ہے. ارشاد عارف صاحب، میرا ایک کوشچن ہے میرا کوشچن آپ سے یہ کہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک رسپانسبل جرنلسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں اخبار کے، بہت آپ کو اللہ نے نوازا ہے. تو برادر دین اتنا نیشنل سیکیورٹی سینسٹیو ایشو ہے جس سے جموں اینڈ کشمیر، انلیگل انڈین آکوپائیڈ کشمیر اور آزاد کشمیر اور پورے پاکستان کا فیوچر جڑا ہوا ہے، تو کانٹ یو ویٹ فار 24 hours then you are entitled to give your opinion. اگر آپ پرائم منسٹر کا ویٹ کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیٹر اس کا جواب تھا جو پہلی چمے گوئیاں ہو رہی تھی کہ 35A اور 370 پہ کمپرومائز کر لیا، یہ اسی طرح رہے گا. آئی بلیو تھوڑا سا ویٹ کر لیں. شہریار صاحب، یہ انتظار حماد اظہر صاحب کیوں نہیں کر لیتے؟ حماد اظہر صاحب نے کیوں آگے اعلان کر دیا؟ یہ انتظار حماد اظہر کرتے کہ پہلے پرائم منسٹر ایکسپلین کر لیں، اس کے بعد ہم بھی اپنے فیصلوں کا اعلان کریں. فیصلہ تو آپ نے، میں اس کو تھوڑا سا شائستہ پرویز انتظار کس چیز کا کریں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میں اسی کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، اب امید تو یہ کی جاتی ہے کہ اپوزیشن اس پہ بڑا سٹینڈ لے گی، لیکن ہم سنتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ لندن جانا چاہ رہی ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا، میں وہ آپ کو وہ بھی ٹکڑا سنا دیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں. میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، چند دن پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میری سرجری ہونی ہے، شاید باہر جانا پڑے، لیکن میں نے اس ملک سے نہیں جانا.
اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے 2-3 دن سے وہ ویسے بھی خاموش ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ باہر جائیں گی یا وہ دوبارہ سے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اس ایشو پہ سٹینڈ لیں گی؟ دیکھیں میں ضرور آپ کا سوال کا جواب دوں گی. معید مجھے ایک بات کرنے دے. میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان, دیکھیں ہماری فورن پالیسی کا تو مجھے کمپلیٹ فیلئر نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں ابھی جو انوائرمنٹ پہ کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر تھکتے نہیں تھے یہ کہتے کہ وہ انوائرمنٹلسٹ دا بگیسٹ ایور جو دنیا میں کسی نے جنم لیا ہے وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کی اپریشیٹ بھی ساری دنیا میں ہو رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی جو وہ کہہ رہے تھے نا میں گرین پاسپورٹ کو عزت دلواؤں گا, اس کی کتنی ایک تذلیل ہونی ہے کہ ہمارے تمام دوست ہمیں چھوڑ چکے ہیں, ہمیں دعوت نامہ تک بھی نہیں آیا جس میں میرا خیال ہے 100 سے اوپر ممالک شامل ہو رہے ہیں. تو یہ تو فورن پالیسی اور جن کے لیے ہم دھوپ میں ان کو ہم ایک بھی تو ریلیف نہیں دلوا سکے کشمیریوں کو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہو رہی ہیں, عصمت دری جو ہو رہی ہے, جو قتل و غارت ہو رہا ہے, اس میں ہی ہم کچھ ریلیف دلا سکتے. ابھی نندن کو بھی ہم نے گڈ ول جیسچر میں بھیج دیا, کرتارپور بھی ہم نے کھول دیا, ہم ہاتھ بڑھائی جا رہے ہیں, فون پہ فون کیے جا رہے ہیں, وہ ہمارا فون اٹھا نہیں رہے. اور اب ہم کیا پھر سے خودداری کا سودا بھی کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی. دیکھیں پولیٹیشین میں بعد میں ہوں, پہلے میں پاکستانی ہوں. ایز اے پاکستانی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں کہ اس ملک میں یہ فیصلے کون کر رہا ہے. پرائم منسٹر اگر کر رہے ہیں تو انہوں نے عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا, اور اگر حماد حضر نے بغیر پوچھے پرائم منسٹر کے کیا ہے تو ہی شوڈ بی سیکڈ. انہوں نے 22 کروڑ عوام کے جذبات اس کو کا آج تو خیر کوئی مجروح چانس نہیں ہے کیا کہ حماد حضر اتنا بڑا فیصلہ خود سے کر لیں. جذبات کو مجروح حماد حضر نے تو خیر کیبنٹ تو اچھا اب کیبنٹ کی اکنامک کمیٹی کے فیصلے کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا ذاتی فیصلہ ہے, کیبنٹ کا فیصلہ. کہتے ہیں کیبنٹ اکنامک کمیٹی کا فیصلہ. لیکن آپ سے میرا جو سوال تو پھر جی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ پھر میرے بھائی سے پوچھیں کہ ان کے علم میں کیوں نہیں ہے, فیصلے کون کر رہا ہے. اب آپ نے جہاں تک بات کی, دیکھیں مجھے ایک تو اول علم نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ مریم جاننا مجھے یہ بتا دیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس موقع پہ لیڈ کریں گی اپوزیشن کو, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بہت بڑا ایشو آ گیا ہے, کیونکہ سن رہے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان آ گئے ہیں سارے ڈاکومنٹس لے کر, وہ وہاں برطانیہ جانا چاہ رہی ہیں. اس میں شورلی وہ لیڈ کریں گی. اور میں آپ کو بتا دوں اس وقت ہر پاکستانی کشمیر کے معاملے پہ لیڈر ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس ایشو کو اس طرح نہیں جانے دے گا اور یہ ایشو اس طرح نہیں دب سکتا. تو اس لیے اس میں انشاءاللہ مریم کیا, یہاں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر پاکستانی از گوئنگ ٹو لیڈ, یو آر گوئنگ ٹو لیڈ, وی آر گوئنگ ٹو لیڈ, اور میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے جو کیمرہ مین یہ بھی لیڈ کریں گے. یہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ ہماری خود مختاری کا ایشو ہے, خودداری کا ایشو ہے, اینڈ وی ول ناٹ لیٹ اٹ گو لائک دس. میں دیکھیں جی شائستہ آپا کے ساتھ بڑی بہن یا ماں بیٹے کا تعلق ہے. آپ نے پوچھا مریم کا انوائرمنٹ پہ آ گئی, یعنی جو بائیڈن ہمیں انوائٹ کرے گا تو پاکستان کی عزت ہوگی. جتنے گلوبل سٹیک ہولڈرز ہیں پوری دنیا کے لیے پاکستان اور یہ موجودہ حکومت انوائرمنٹ کے حوالے سے ایگزامپل بنا ہے. And the world has started realizing the role of this government and they are now World Bank کی رپورٹ کوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے لیکن بائیڈن کا نہ بلانے کا کیا مطلب؟ نہیں بلائیں نہ بلائیں, دیکھ اگر وہ بلائیں گے تو کیا ہمیں پاکستان کو عزت مل جائے گی؟ ہماری اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ جی 3 دفعہ سیکیورٹی کاؤنسل میں پرماننٹ ممبرز کی موجودگی میں کشمیر پہ ڈسکشن ہونا, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو بڑے ڈپلومیٹس ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, ہمیشہ ہوا ہے, ان کے پاس تو بہت نو ہاؤ ہے, ان کی ایکسپیرینسز بھی ہیں, گورنمنٹس بھی رہے. ہیومن رائٹس کمیٹی میں 2 دفعہ 2018, 19, 19, 20 آپ رپورٹ اٹھا لیں. پھر گلوبل میڈیا کا نیریٹو اگینسٹ انڈیا, جس طرح انڈیا ایکسپوز ہوا, پھر پرائم منسٹر نے کشمیر کاز کو جس طرح لیڈ کیا. ایک بات پہ کہ آج حماد اظہر کی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, نہیں وہ تو کیبنٹ کا فیصلہ نا, حماد اظہر بیچارے کا فیصلہ. میری عرض سنیں, آئی ایم اے ٹیم پلیئر. میرا لیڈر پرائم منسٹر عمران خان ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جب تک کشمیر کے بارے میں کوئی چیز نہیں آتی, لاسٹ چیز جو منظر عام پہ آئی ہے ان کا لیٹر ہے, اینڈ ہی ہیز کنویڈ اے کلیئر میسج ٹو انڈیا
کہ جب تک جموں کشمیر پر موید 35 اور 370 سے جو ایبروگیٹ ہوا اس سے پہلے ابھی یہ جمپنگ ٹو کنکلوژن جو ہے اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مریم نواز اور یہ پی ڈی ایم اور یہ جو کر رہے ہیں اور یہ جو نیریٹو سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کو جس طرح چیلنج کیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کا جواب دینے کے بجائے ان کو مزہ آتا ہے تنقید. اپنے ماضی کو دیکھیں, اپنے حال کو دیکھیں. You are divided, confused, distracted to the core. بریک لے لوں میں, بریک لے لوں. ناظرین لائیو پروگرام ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ اور بھی ایشو ہیں معیشت کے حوالے سے, پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے کے درمیان ہمیں بہت سے ایسے میسیجز, ٹیکسٹ میسیجز مل رہے ہیں جس میں لوگوں کا یہ دعویٰ ہے, خاص کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے, کہ حکومت کا جو فیصلہ ہے کاٹن امپورٹ کرنے کا ہندوستان سے, اس سے پاکستان کی مارکیٹ کو, پاکستان کے مینوفیکچرر کو, ٹیکسٹائل مینوفیکچرر کو بہت فائدہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ٹیکسٹائل مینوفیکچر کو چند منٹ کے لیے لے کے اس پہ ان کا کامنٹ بھی لے لیں. لیکن میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. آج احسن اقبال صاحب نے جب اپنی بہت ہی تابڑ توڑ قسم کی پریس بریفنگ کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پریشر میں 700 ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں, جو نئے لگائے ہیں, وہ پارلیمنٹ کی اس میں منظوری لی نہیں ہے. ذرا سن لیتے ہیں. آئی ایم ایف کے کہنے پر اس حکومت نے 700 ارب روپے کے ٹیکسز آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیے ہیں. آرڈیننس کے ذریعے 700 ارب کے ٹیکس لگا کے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد کا اختیار بھی آئی ایم ایف کو دے دیا ہے. آئی ایم ایف اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے مالیاتی بل یا منی بل پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہوں گے, قومی اسمبلی کے ذریعے منظور ہوں گے یا آرڈیننس کے ذریعے منظور ہوں گے. ناظرین آپ نے سنا شہر رفیع صاحب, یور کوئک کامنٹ ٹو دیٹ. ایس آر اوز پہ یہ کیا کرتے رہے. 700 روپے کے ٹیکسز تو نہیں لگائے ہوں. میری بات سنیں, آرڈیننس جب ان کو نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے, نیب ریفارمز ہوں, فیٹف کے حوالے سے ہو, کوئی بھی کسی بھی حوالے سے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بات ہو, جب ان کو بلایا جائے تو یہ ذات کی بات کرتے ہیں. یعنی جوائنٹ سیشن کشمیر پہ بلایا جا رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پے رول پیمنٹ. یعنی ان کو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. اس دن انہوں نے, یہ سوڈو انٹلیکچوئل صاحب جو ہیں, انہوں نے اس دن ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی. پارلیمنٹ کو یہ پریروگیٹو ہے, ان کو بارہا سمجھایا گیا, رولنگ دی اسپیکر صاحب نے, کہ جب بھی اگر آرڈیننس ہے تو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے, پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو بھی ووٹنگ کے ذریعے جو بھی جو ہے اس کا الٹیمیٹ ڈیسیجن لیا جائے گا. اب صرف میں ایمفیسائز ایک چیز پہ کر رہا ہوں, if they have any relevant things, they need to come to the parliament and resolve everything through parliament. We can address all those issues. پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ میں نہیں لے کر گئے آپ یہ 700 روپے کے ٹیکسز کو. یہ اس دن پارلیمنٹ میں جو اتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اور جس کے لیے اسپیکر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں ان کو تمام اور ایون لیگل ایکسپرٹس کو بھی بٹھاؤں گا تاکہ آپ فار ونس اینڈ فار آل کنونس ہو جائیں. یہ نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں. آپ نے ایس آر او کے ذریعے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک کے ذریعے جو کچھ کیا اور اس ملک کے ساتھ کیا, ان کو یہ بتائیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے کتنی کیبنٹ میٹنگز کی, ان کی ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی تھی. انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ تو سب کے سامنے, جس کا خمیازہ آج تحریک انصاف اور ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. شائستہ پرویز صاحبہ, ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اس وقت ملک کی جو اتنے کمزور معاشی حالات ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان بھی اس ملک کو بلیک میل کر رہا ہے, امریکہ بھی دباؤ دے رہا ہے, آئی ایم ایف بھی دباؤ دے رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قرضے اتنے بڑھائے, معیشت کو کمزور کر دیا, بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کرتے رہے, لیکن فنڈامنٹلز جو تھے معیشت کے ان کو ٹھیک نہیں کیا. اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ معید, ایک تو میں آپ سے 1 منٹ پہلے مانگ رہی تھی. آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ٹیل یو کہ انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس کمزور حکومت کو گھر بھیجے بغیر کہیں ملک سے باہر نہیں جا رہی. شی از ہیئر, اور وہ ان کو جب تک گھر نہیں بھیجیں گے نا ہم نہیں جائیں گے کہیں بھی. دوسری بات آپ نے یہ بات کی, دیکھیں معید, بات جو یہ میرا بھائی یہ تو آپ نے بریکنگ ہمیں ایک طرح کی ڈیولپمنٹ دے دی ہے. پروڈیوسر صاحب کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ جو ہے وہ سکرین پہ بھی دکھائیں. کشمیر کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ٹیم بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے, اس میں مریم کا نام بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنے بارے میں بتائیں. دے آر ڈیوائیڈڈ, کنفیوزڈ. میری بات سنیں آفریدی, آپ کیوں بات کو سپن اور ٹویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پرفارمنس, اپنی گورننس, اپنی ڈیلیورنس کو کریں.
اپنی ڈیلیورنس پہ بات کریں, آپ چھوڑ دیں. آپ کو ہماری فکر کیوں رہتی ہے؟ آپ اپنی فکر کریں. اس وقت بہت برے حالات ہیں, کچھ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم نے میرا خیال 5 سال میں جتنا قرض لیا ہوگا, جتنا, ایک منٹ میرے بھائی, میرے بھائی سن لو, پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں آپ کی میری اپنی بات پالیسیز کی وجہ سے آپ کی اپنی یونٹی ختم ہو گئی ہے. آپ انٹیکٹ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لنڈن کی سنیں کہ یہاں سے شہباز شریف کی سنیں یا مریم کی سنیں, ان کی لیڈرشپ ان سے پیچھے چلی گئی ہے. جو محترمہ کا رول رہا ہے. معید ان کو چپ کرا. اچھا شائستہ کو بات تو مکمل کریں تھے. شائستہ بات مکمل کیجئے, مجھے ارشاد عارف صاحب کو لینا ہے. مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ, میں یہی تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو ہماری فکر بہت رہتی ہے کہ ہمارے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. ان کی اندر, ان سے پوچھیں ان 16 لوگوں کا پتہ کر لیا جنہوں نے ان کے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا تھا, ان کا پتہ لگ گیا کہ ان کی اپنی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. ان کی اپنی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے وہ تو پہلے پتا کر لینا. کراچی سے خیبر تک جو باتیں نکل رہی ہیں اور جو نکلی ہیں, دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ فائنینس کمیٹی بھی موجود ہے, اسمبلی کا فلور بھی موجود ہے, وہاں پہ آئیں لائیں. اگر اتنی زبردست پالیسیز ہیں تو لائیں اور ڈسکس کریں. اور قرضوں کی بات جو ہے, ہم نے 5 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے تھے جتنے یہ 2.5 سال میں لے چکے ہیں, اور ایک اینٹ نہیں کہیں لگی, کوئی کام کہیں نہیں ہوا, اور قرضے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب پالیسی جو ہے, 3 فائنانس منسٹرز چینج ہو رہے ہیں, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, 2 دن پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں. اگر اتنی اچھی وہ پالیسیز دیتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہو جاتی ہے. پہلے اسد عمر صاحب پوسٹر بوائے تھے, وہ پورے 200 ارب روپیہ لا کے انہوں نے ورلڈ بینک کے منہ پہ مارنا تھا, اب یہ چلے اسٹیٹ بینک کو ان کے منہ پہ مارنے کے لیے. مطلب کیا ہے ان کی پالیسیز؟ خدا کا واسطہ میرے بھائی کو پارٹی سے نکلے اور اپنا دماغ لگائے اور سوچے. جی شائستہ جی, ذرا ارشاد عارف صاحب کو آنے دیجئے. ارشاد عارف صاحب, مائی لاسٹ کوسچن ہے, 2 منٹ ہمارے پوسٹ پروگرام میں رہتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ حکومت جو ہندوستان کو کنسیشنز دے رہی ہے یا جو آپٹکس پیدا کر رہی ہے کنڈیوسو ایٹماسفیئر کے, اس سے اپوزیشن فائدہ اٹھائے گی, اور پی ڈی ایم کے رینک اینڈ فائل میں جو دراڑیں تھیں, جو اس وقت نا اتفاقی تھی پی 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 ایم ایل اور مولانا کے درمیان, انہیں اب دوبارہ سے متحد ہونے کا موقع ملے گا؟ وہ کہیں گے کہ عمران خان حکومت نے کشمیر کو سرنڈر کر دیا ہے, ہندوستان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں, اور اپوزیشن کو اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, میں سرنڈر تو نہیں کہوں گا, بلنڈر بہرحال ہوا ہے, اور اس کا فائدہ اگر اپوزیشن نہ اٹھائے تو سب سے بڑی نالائکی ہوگی اس کی. اپوزیشن کو فائدہ اٹھانے کا موقع حکومت نے دے دیا ہے. دیکھیں کل کیبنٹ میٹنگ ہونے والی ہے, کیا اگر اکنامک کمیٹی نے یہ فیصلہ کر بھی لیا تھا تو بہتر نہیں تھا کہ یہ کیبنٹ سے کل ہو جاتا اور وزیر اعظم صاحب خود تشریف لاتے اور اس کو ایکسپلین کرتے کہ کیوں ہم کر رہے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں انگریزی میں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر, ہم اصل میں جب اقتصادی طور پر, معاشی طور پر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں چاہے تو سعودی عرب دبا لے, ہمیں چاہے امریکہ تو بڑی قوت ہے, سپر پاور ہے, چاہے تو انڈیا دبا لے, چاہے تو یو اے ای جو کل تک ہمارے ہاں شکار کے لائسنس لینے کے لیے ڈی سی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, رحیم یار خان کے ڈی سی اور راجن پور کے ڈی سی کے سامنے, وہ بھی اب ہمارے جو مذاکرات ہیں, پس پردہ مذاکرات کرا رہے ہیں, مفاہمت کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو وہ ہماری جو کمزوریاں ہیں, اقتصادی معاشی کمزوریاں ہیں, اس کی وجہ سے ہم کنسیشن دے رہے ہیں. اس تجارت کا ہمیں کوئی فائدہ ہو نہ ہو, میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ہوگا. انڈیا کو فائدہ ہوگا. ختم ہو گیا ہے. ارشاد عارف صاحب بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے, آئی ایم ایف کے سامنے ہونے کی وجہ سے, فیٹف میں پھنسنے کی وجہ سے ہندوستان اور امریکہ کو موقع مل رہا ہے کہ پاکستان کو دبا کر پاکستان سے کنسیشنز حاصل کی جائیں. اچھا ہوتا اگر آج کی ٹریڈ کنسیشنز جو ایک طرح سے آپٹکس دیے گئے ہیں ہندوستان کی حکومت کو, مودی سرکار کو, اس کی کوئی بہتر ایکسپلینیشن حکومت وقت ہمیں دے سکتی جو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی. امید کرتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہمیں کچھ سمجھ آئے گا کہ حکومت ہندوستان کے ساتھ مل کے ایک جو پروسیس ہے وہ کر کیا رہی ہے, ہم اس کا جواب جو ہے وہ عوام کو چاہیے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.